नाज़रीन ग्रामी कादर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि महदवियत और इंतज़ार फ़रज के मबादी और अदिल्ला क्या हैं। नेज़ इंतज़ार फ़रज की शराइत क्या हैं, किन शराइत में फ़रज और ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम होगा। साथ हम आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करेंगे कि आया दुनिया हमेशा और इंसानियत हमेशा सख्तियाँ ही झेलती रहेगी या कोई उम्मीद की किरण भी है। और ये भी अर्ज़ करेंगे कि आया क्या हमेशा हक़ मग़लूब रहेगा या हक़ के गलबे की कोई सूरत भी इस मुआशरे में होगी, तारीख़ इंसानी में होगी। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। इंतज़ार फ़रज और महदवियत के हवाले से हमारी शॉर्ट सीरीज़ जो है वो जारी है। उस सिलसिले की एक और कड़ी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। इससे पहले हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि फ़रज का मफ़हूम क्या है और फ़रज के मसादीक़ क्या है। इसी तरह इंतज़ार फ़रज का क्या मतलब है, इंतज़ार का क्या मतलब है, और इंतज़ार फ़रज के लवाज़मात क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो इंतज़ार फ़रज के लिए ज़रूरी है। आप इन दोनों वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हम आई बटन्स में भी इन दोनों वीडियोस के लिंक्स आपके लिए पेश कर देंगे। आज हम आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि महदवियत के और इंतज़ार फ़रज के मबादी और अदिल्ला क्या है। नेज़ हम आखिर में आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करेंगे कि ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए, ज़हूर इमाम महदी के लिए वो कौन सी शराइत है कि जब वो शराइत पूरी हो जाएंगी तो तब ज़हूर इमाम हज़रत महदी जो है वो होगा। तो आप हमारे साथ रहिएगा। पहला मबादी में से, ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मबादी में से और अदिल्ला में से पहली दलील जो है वो वादा इलाही है। जो आया करीमा मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है उसमें भी अल्लाह ताला ये वादा देता है कि वो लोग के जो ज़मीन में मुस्तज़अफ़ रहे हैं, जो कमज़ोर रहे हैं, जिन पर जुल्म होता रहा है, जो जुल्म की चक्की में पिसते रहे हैं, हम एक दिन ज़मीन का वारिस उनको बनाएंगे, ज़मीन के ऊपर पेशवा उनको बनाएंगे। या आप जब ज़ियारत आले यासीन पढ़ते हैं तो ज़ियारत आले यासीन में आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की एक सिफ़त क्या बयान करते हैं, वअदन गैर मक़ज़ूब, कि ये अल्लाह का एक ऐसा वादा है कि जो कभी भी झूठा नहीं होगा। ये हमेशा ये वादा हर हाल में वक़ू पज़ीर होकर रहेगा। या आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को इस तरह से पुकारते हैं, अस्सलामु अलैका या वअदल्लाहि ज़मनहु, ए अल्लाह के वो वादे की जिसकी ज़मानत अल्लाह ने ख़ुद दी है। लिहाजा पहली जो दलील है वो अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने ये कहा है कि वो अपने दीन को, अपने इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब करेगा, तमाम दीनों के ऊपर जो है वो उसको ज़ाहिर करेगा। और हम जानते हैं कि इस वक्त दीन इस्लाम उस तरह से गालिब नहीं है। ये वादा इलाही है जो मुहक्कक हो के रहेगा। या अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि वो अपने मुस्तज़अफ़ बंदों को इस ज़मीन का वारिस बनाएगा। या अल्लाह ने ये वादा किया है अल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, कि मुत्तक़ीन जो आक़िबत है, जो सर अंजाम है वो मुत्तक़ीन के लिए है। लिहाजा इस दुनिया का सर अंजाम भी जो है वो मुत्तक़ीन के हाथों में होगा, इसकी आक़िबत जो है वो मुत्तक़ीन के हाथों में होगी। ये एक वादा इलाही है जो हर हाल में वक़ू पज़ीर होकर रहेगा। और यही वादा इलाही हमें उम्मीद दिलाता है कि वो मुंजी बरहक जो है वो तशरीफ़ लेके आएंगे। ये असल में मैं वो अदिल्ला की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ जिसमें बराह रास्त तौर पर नहीं कहा गया, इमाम महदी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये खुद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर दलालत करती हैं ये अदिल्ला। दूसरी जो हमारा जो मबादी में से और मबानी में से दूसरा मबना और दूसरा मबदा है वो क्या है, दूसरी बुनियाद क्या है, वो है अदल व इंसाफ का उसूल। कि हम ये कहते हैं कि अदल व अदालत हर हाल में मुहक्कक होकर रहेगी। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को किस लिए भेजा, लियक़ूम अन्नास बिलक़िस्त, ताकि लोग जो है वो अदल व अदालत के साथ रहे, ताकि मुआशरे में समाजी अदालत, समाजी अदल जो है वो मुहक्कक होकर रहे, नाफिज होकर रहे। तो अल्लाह ताला ने पूरी
انسانیت کے لیے جو ہدایت کا سلسلہ بھیجا، وہ ہدایت کے سلسلہ بھیجے ہی اس لیے، انبیاء کے سلسلہ بھیجے ہی اس لیے کہ تاکہ عدل اجتماعی، سماجی عدل جو ہے، سوشل جسٹس جو ہے وہ قائم ہو کے رہے۔ اور سوشل جسٹس اگر دنیا میں قائم ہو کے نہیں رہتا تو انبیاء کی جتنی بھی تحریک ہے وہ ناکام رہتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ عدل و عدالت کا سمبل ہے۔ یملا اللہ بہل الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلم و جورا، جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اس طرح اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ذریعے سے اس کو عدل و انصاف سے بڑھے گا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے اندر ایک خواہش ہے، تمام انسانیت کے اندر ایک خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس لیے تمام انبیاء کو مبعوث کیا ہے کہ یہاں پہ دنیا میں سوشل جسٹس قائم ہو اور پوری دنیا میں ہو، یہ نہیں کہ کسی ایک کونے میں ہو، کسی بالکل بعض تھوڑا سا ہو، بالکل پارشلی ہو، نہیں، کمپلیٹلی پوری دنیا میں جو ہے وہ سوشل جسٹس قائم ہو، نافذ ہو۔ یہ جو ہے یہ خود ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا میں ہر جگہ عدل ہی عدل ہوگا۔ یہ ہدف جو ہے وہ دنیا کو، انبیاء کو بھیجنے کا جو ہدف ہے، یہ ایک دن پوری طرح سے مکمل طور پر وقوع پذیر ہوگا، پورا ہوگا۔ لہٰذا یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ ایک وقت جو ہے وہ فرج ہوگا، ایک وقت جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کو ظہور ہوگا، ایسی حکومت آئے گی جس میں عدل اور جسٹس کمپلیٹلی جو ہے وہ نافذ ہوں گے اور امپلیمنٹ ہوں گے۔ تیسری چیز جو ایک دلیل ہے مبانی اور مبادی میں سے، وہ انسان کی طبیعت اور فطرت ہے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت میں انبیاء نے ایک بیج بویا ہے۔ وہ بیج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ امید کا بیج ہے۔ وہ بیج کیا ہے؟ وہ عدل و انصاف کی طلب کا بیج ہے۔ وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج اس چیز کا ہے کہ ایک روشن مستقبل کا بیج ہے۔ ہمیشہ انسان کے اندر یہ توقع رہی ہے، یہ انتظار رہا ہے، اگر انسان کی فطرت کو مسخ نہ کر دیا جائے، اگر اس کی فطرت کو کچل نہ دیا جائے، تو انسانی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ایسی صورتحال کا انتظار کرتا ہے جس میں وہ اپنی مشکلات سے نجات حاصل کرتا ہے، جس سے انسانی معاشرہ بدترین مشکلات سے جو ہے وہ نجات حاصل کرتا ہے۔ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے کہ انسان ہمیشہ ایک ایسے معاشرے کی توقع کرتا ہے، ایک ایسے معاشرے کا منتظر رہتا ہے کہ جس معاشرے میں ظلم نہ ہو، جس معاشرے میں ڈسکریمنیشن نہ ہو، امتیازی سلوک نہ ہو، جس معاشرے میں جہالت نہ ہو، جس معاشرے میں ظلم نہ ہو، غربت نہ ہو، یہ سارے کے سارے ظلم کے مظاہر نہ ہو۔ یہ جو انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے اور ایک طلب ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی طلب نہیں رکھی کہ جو طلب پوری نہ ہو سکے۔ لہٰذا یہ بھی بیان کرتا ہے، اس چیز کو بیان کرتے ہیں، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ایک وقت کم از کم انسانی تاریخ میں ایسا آئے گا کہ جب پوری طرح سے انسانی فطرت اور انسان اندر سے جس چیز کا منتظر ہے، ایسا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوگا۔ ایک اور جو دلیل ہے وہ ہے انبیاء کی تحریک کا تسلسل۔ دیکھیے، ہم ائمہ کو جب زیارت ناموں میں پکارتے ہیں تو ان کو تمام انبیاء کا وارث قرار دیتے ہیں۔ حضرت آدم کا وارث قرار دیتے ہیں، حضرت نوح کا وارث قرار دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کا وارث قرار دیتے ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ ائمہ در حقیقت وارث انبیاء ہیں۔ وہ جو انبیاء کا ہدف ہے، وہ جو انبیاء کا مقصد ہے، انبیاء کس لیے آئے؟ آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا، لیقوم الناس بالقسط۔ ایک جو ہے وہ انبیاء کے آنے کا یہ مقصد ہے، یا ایک مقصد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا کیا ہے؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ وہ جو مشکلات ہیں اور وہ جو زنجیریں جس میں انسانیت جکڑی ہوئی ہے، تاکہ ان زنجیروں سے انسان کو رہائی عطا کرے۔ یہ انبیاء کے آنے کا ہدف ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ جو ہے وہ کیا ہو کہ پورے کی پوری انسانیت جو ہے وہ قسط، عدل اجتماعی کے سائے میں جو ہے وہ زندگی کرے۔ یا انبیاء کے آنے کا ہدف کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں ہو اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ یہ اہداف، یہ جو تحریک انبیاء نے جو ہے وہ چلائی ہے، اور ہمیں معلوم ہے یہ تحریک کامیاب تحریک ہے، یہ ناکام تحریک نہیں ہے، اور یہ بتدریج اپنی کامیابیوں کی منزلیں جو ہے وہ طے کرتی رہی ہے۔ ایک وقت، ایک زمانہ ایسا آنا ہے کہ جب مکمل طور پر یہ تحریک جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی، اور مکمل طور پہ دنیا میں انبیاء کے جو مقاصد اور اہداف ہیں ان کا راج ہوگا، وہ رول کریں گے۔ تو یہ خود انبیاء
کی تحریک کا تسلسل جو ہے وہ ہمارے ایک مبانی اور مبادی میں سے ہے کہ انبیاء نے جو اعلیٰ اہداف جن کے لیے انبیاء نے تحریکیں چلائیں، جس کے لیے انبیاء نے دعوت دی، جس کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، وہ اعلیٰ اہداف ایک دن پورے ہو کر رہیں گے۔ ایک اور جو ہمارے مبانی اور مبادی میں سے وہ ایک سنت الہی ہے۔ سنت الہی کیا ہے؟ سنت الہی یہ ہے کہ ہر سختی کے بعد فرج ہوتا ہے، ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ کوئی بھی سختی ہے اس کے ساتھ آسانی ہے، ہر سختی کے بعد فرج ہے۔ یہ ایک سنت الہی ہے، اور سنت الہی کبھی بھی اللہ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ ہر سختی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سختیاں ہیں، انسانیت سختیوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور آج کا دور ان سختیوں کے عروج کا دور ہے۔ ہر طرف سختیاں ہی سختیاں ہیں، استعمار اور استکبار کا تسلط ہے پوری دنیا میں، جہالت پھیلی ہوئی ہے، غربت پھیلی ہوئی ہے۔ 2 ارب کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کھانا نہیں میسر ہوتا، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے میسر نہیں ہیں، جن کے پاس اتنی امن و امان نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکیں، جو آواز نہیں بلند کر سکتے۔ اب ایسا ظلم اور جور کی جو چکی میں پس رہی ہے دنیا، اس سختی کی آیا اس کے مقابلے میں کوئی آسانی بھی آئے گی؟ ہاں، یہ آسانی آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ لہٰذا یہ سنت الہی بھی ہمیں یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہر حال میں جو ہے وہ ظہور ہوگا، ہر حال میں جو ہے وہ فرج ہوگا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب معاشرہ ان اعلیٰ انسانی اور الہی اقدار سے مالا مال ہوگا اور بھرا ہوا ہوگا کہ جس کے لیے تمام انبیاء نے زحمتیں کی ہیں۔ ایک اور جو ہماری چھٹی دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ حق اور حقانیت اور عدل کا غلبہ ہوگا۔ یوں نہیں ہے کہ ہمیشہ ظلم و جور اور ہمیشہ باطل غالب رہے گا، یوں نہیں ہے، بلکہ باطل کا غلبہ ختم ہوگا۔ یہ جو اس وقت دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، باطل میڈیا کا غلبہ ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، مین سٹریم میڈیا دیکھ لیں، تمام میڈیا میں اس وقت پروپیگنڈا ہے، باطل کا غلبہ ہے۔ سیاسی طور پہ دنیا پہ اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے وہ باطل کا اس کے پہ غلبہ ہے۔ جو اس وقت دنیا میں ثقافت غالب ہے وہ باطل ثقافت غالب ہے۔ اس وقت ظلم و جور غالب ہے، اس وقت مغربی تمدن غالب ہے۔ یہ غلبہ نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قانون اور سنت ہے کہ ان جندنا لہم الغالبون، کہ ہمارا جو لشکر ہے وہ غالب ہوگا۔ ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ جو حزب اللہ ہے، جو اللہ کی حزب ہے، جو اللہ کا لشکر ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ غالب ہوگی۔ یا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ عاقبت ان ظالموں اور فاسقوں کے لیے نہیں ہے، ان فاجروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سر انجام اس دنیا کا، اس کائنات کا کس کے ہاتھوں میں آنے والا ہے؟ وہ متقین کے ہاتھوں میں آنے والا ہے۔ ان جندنا لہم الغالبون، ہماری جو لشکر ہے، ہماری جو جند ہے، وہ ہمارا لشکر، ہماری جماعت وہ غالب ہو کر رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے۔ لہٰذا جو دنیا کا سفر ہے وہ حق و حقانیت کی طرف ہے۔ دنیا کا جو انجام اور اختتام ہے وہ حق و حقانیت کے غلبے کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو وہ ہے ادلہ ہیں جو کلی طور پہ ادلہ ہیں اور مبانی ہیں۔ ایک جو خود امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، امام مہدی کا نام لے کے ان کے ظہور کی نشانیاں بیان کر کے جو ادلہ ہیں وہ شیعہ سنی میں تواتر کے ساتھ ہے۔ اتنا زیادہ تواتر شاید کسی بھی دلیل میں نہ ہو جتنا تواتر جو ہے وہ امام مہدی کے حوالے سے ادلہ میں ہے۔ ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کے نام و نسب بیان کیا گیا ہے، سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ ظہور ہوگا تو کیسا ہوگا، اس وقت وہ ان کی حکومت کیسی ہوگی۔ تقریباً تمام مسلمین کا اس پر اجماع ہے، اور تمام مسلمین کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پس وہ ساری جو کلی ادلہ جو آپ کے خدمت میں 6 بیان کی ہے، ان کے ساتھ ساتھ خود مشخص کر کے امام مہدی کے حوالے سے جو ہے وہ ادلہ موجود ہے۔ تو یہ وہ ادلہ اور مبانی ہیں کہ جو ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں فرج ہوگا، یہ سختیاں برطرف ہوں گی، حق کا غلبہ ہوگا، حق و حقانیت کا غلبہ ہوگا، عدل و عدالت کا، عدل و انصاف کا دنیا میں راج ہوگا۔ یہ ایک چیز۔ اب یہ کہ اس طرح کا ایک معاشرہ کہ جس میں فرج ہو، جس میں امام مہدی کا ظہور اور امام مہدی ان اعلیٰ اہداف تک دنیا کو لے کر جائے، وہ معاشرہ قائم ہونے کے لیے شرائط کیا ہے؟
ایک شرط جو ہمیں احادیث میں ملتی ہے، بکثرت ملتی ہے، وہ دنیا کا ظلم و جور سے بھر جانا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی دنیا میں ہر طرف ظلم و جور ہوگا، ظلم و جور کے جتنے مصادیق ہیں وہ دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے۔ مثلا آج اگر آپ دیکھیں پچھلی دنیا میں، پچھلی پوری تاریخ انسانیت میں اتنا ظلم و جور کبھی بھی نہیں تھا جتنا آج ہے۔ آج استکبار و استعمار کا تسلط ایک طرف، تھرڈ ورلڈ کنٹری ساری کی ساری پسی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ مستضعفین پسے ہوئے ہیں، حتیٰ مجاہدین الہی۔ آپ یمن میں دیکھیں، آپ لبنان میں دیکھیں، آپ فلسطین میں دیکھیں، آپ افغانستان و عراق میں دیکھیں، آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ اس وقت مظلومین جو ہے وہ پس رہے ہیں اور ظلم اپنے عروج پر ہے۔ ایک جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظلم و جور کا بڑھ جانا ہے۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ ظلم و جور کب بڑھتا ہے؟ ظلم و جور ہمیشہ تب بڑھتا ہے جب بیداری ہو، جب کوئی بیداری ہوگی، جب کچھ ایسی شخصیات، کچھ ایسے افراد ہوں گے کہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، جو ظالموں کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تبھی ظلم بڑھ رہا ہے نا۔ اگر دنیا سموتھلی چل رہی ہو، ظالموں کے لیے کوئی بھی ان کو مفاد کو نقصان پہنچانے والے نہ ہو، تو کبھی بھی ظلم نہیں بڑھے گا۔ ظلم و جور بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ دنیا میں مقاومت موجود ہے، دنیا میں استقامت موجود ہے، دنیا میں ثابت قدمی ایسی موجود ہے، کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو ان کو تنگ کر رہے ہیں، اور ایسا تنگ کر رہے ہیں، اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ ایک شرط ہے، لیکن یہ قضیے کا ایک رخ ہے، یہ سکے کا ایک رخ ہے، سکے کا دوسرا بھی رخ ہے، ایک اور شرط بھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ ایسے آمادہ اور تیار صالح افراد کا ہونا کہ جو ظہور امام زمان علیہ السلام کے وقت ان ذمہ داریوں کو، کہ جن کو امام زمان علیہ السلام نے اکیلے نہیں انجام دینا، جن کو امام زمان علیہ السلام نے فطری انداز میں انجام دینا ہے، معجزات کے ذریعے سے انجام نہیں دینا، نیچرل طریقے سے انجام دینا ہے، تو ایسے افراد موجود ہوں جو ان ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوں، جن کے ایمان قوی ہوں، جو مومن ہوں، جو متقین ہوں، جن کے ارادے قوی ہوں، فولادی ارادے ہوں، جو باعزم ہوں، جن کے اندر انگیزہ اور جن کے اندر ایک محرک موجود ہو کہ وہ دین کے لیے کام کر سکے، وہ اعلیٰ اہداف کے لیے کام کر سکے، ان کے دل جو ہے وہ روشن ہوں، وہ بابصیرت ہوں، ان کے جو قدم ہیں ان میں ثابت قدمی ہو، استوار قدم ہو، محکم قدم اٹھائیں، محکم اقدامات کریں، اور فولادی ارادے رکھنے والے ہوں، اور حیوانی قسم کی لذتوں کے پیچھے نہ ہوں، بلکہ الہی نور کے ساتھ جو ہے وہ منور ہو۔ ایسے افراد کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہٰذا یہ دو شرائط ہے، ظلم و جور ایک طرف، دوسری طرف ایسے صالح افراد کا ہونا، ایسے متقی افراد کا ہونا کہ جو امام زمان علیہ السلام کا لشکر بن سکے، جو امام زمان علیہ السلام کے آداب میں ان کے ممد و معاون بن سکے، جو ان کے آوان و انصار بن سکے، یعنی دوسرے معنوں میں ان کے آوان و انصار کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ دو چیزیں جو ہے وہ فرض کی شرائط میں سے ہے، یہ دو چیزیں دونوں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی ظلم و جور کو بڑھنے دیجئے تاکہ ظہور ہو، نہ، ظلم و جور اگر بڑھے اور مقابلے میں صالح افراد نہ ہوں تو پھر بھی ظہور جو ہے وہ دور ہوگا، نزدیک نہیں ہوگا۔ ظہور کو اگر نزدیک کرنا ہے، اگر فرض کو نزدیک کرنا ہے، اگر فرض کے ہم واقعاً منتظر ہیں، تو ان دونوں طرح کی شرائط کو جو ہے وہ ان کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے جو آپ گفتگو کریں گے اگلی ویڈیو میں، وہ اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی کہ یہ جو انتظار فرج ہے اس کے اثرات کیا ہیں۔ انسان جب منتظر ہوتا ہے تو کیا یہ سستی لے کے آتا ہے، یہ کاہلی لے کے آتا ہے، یہ مایوسی لے کے آتا ہے، یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کر بیٹھنے کی صفت انسان کے اندر لے کے آتا ہے، یہ اس کے مثبت اثرات ہیں۔ ان اثرات کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی اس میں جائزہ لیں گے، اگلی ویڈیو میں۔ آپ انشاءاللہ آپ کے اگر کوئی کومنٹس ہوں تو آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں بیان کریں، اسی طرح اگر آپ کے سوالات ہو تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں آپ بیان کریں۔ ہم کوشچن اور آنسرز کا ایک سیشن رکھیں گے جس میں ان کومنٹس سے ہم جو ہے انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہماری اگلی ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔